बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। यानी तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जिसने हमें हिदायत की राह दिखाई, और अगर अल्लाह हमें हिदायत की राह ना दिखाए तो हम कुछ भी कर ना पाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतम बिदवामि मुल्किल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाहुम्मा अरहमनी बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ए रहम करने वाले, अशराए रहमत में हम सब पे अपने रहम की नज़र फरमा दीजिए परवरदिगार। हम सब को अपनी रहमतों की छाया में ले लीजिए परवरदिगार। हम सब पे अपना रहम नाजिल फरमा दीजिए। आज नेमत इफ्तार ट्रांसमिशन में ये ARYQ-TV की ह्यूज ट्रांसमिशन जो आप हमारे साथ देख रहे हैं, आप ख़वातीन के लिए स्पेशली डिज़ाइन सेगमेंट देख रहे हैं जिसका सरनामा है, जिसका उन्वान है, जिसका टाइटल है इस्लाम और ख़वातीन। तमाम देखने वालों को वेलकम करते हैं। जनाब, आज हम कौन से उन्वान के साथ हाज़िर हुए हैं? तो अल्लाह तबारक व तआला का बेपाया करम कि जहाँ मर्दों के लिए फ़जीलत के बाब में अहदीस वारिद हुई हैं, आयात वारिद हुई हैं, वहाँ औरतों को भी किसी से पीछे नहीं रखा गया। हज़रत आसमा बिनते उमैस हज़रत जाफ़र की ज़ौजा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुई और पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या औरतों का ज़िक्र भी मर्दों की तरह खैर के साथ हुआ है? क्या उनका भी फ़जीलतों के बाब में नाम आया है? मफ़हूम अर्ज़ कर रही हूँ। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चूँकि आप आई थी, अल्लाह तबारक व तआला का करम और उस पर और ज़्यादा करम कि सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 35 में जनाब मफ़हूम अर्ज़ कर रही हूँ कि 10 मरातिब ज़िक्र किए गए, यानी 10 स्पेशलिटीज़ ज़िक्र की गई कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला नवाजेगा, और उन खुसूसियात में, उन खवास में औरतों का भी मर्दों के बिल्कुल साथ साथ ज़िक्र था, जिसमें एक खुसूसियत जो कि 7th नंबर पे थी, या जिसकी पोजीशन 7 थी, या जो 7वें नंबर पे थी, वो है इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह, मुतसद्दिक़ीन व मुतसद्दिक़ात, यानी वो लोग कि जो अल्लाह तबारक व तआला की राह में ख़र्च करने वाले हैं, ख़र्च करने वालियाँ हैं। बेसिकली मैं समझती हूँ कि इस्लाम की जो इक़्तिसादी पॉलिसियाँ हैं, ये जो माली और ये जो माशी पॉलिसियाँ हैं, ये इसलिए हैं कि इर्तिकाज़े दौलत की हौसला शिकनी हो, ताकि माल गर्दिश में रहे और बालाई तबकों से होता हुआ निचले तबकात तक, जो गरीब हैं, जो मिस्कीन हैं, जो मोहताज हैं, जिनके पास खाने को नहीं, जिनके पास पहनने को नहीं, ये माह सब्र है, ये माह मुआसात है, उनको याद रखा जाए और थ्रू आउट द ईयर इस प्रैक्टिस को जारी व सारी रखा जाए। आज बात होगी खर्च करना, लेकिन अल्लाह की राह में खर्च करना। ये बात जनाब तब्ज़ीर और इसराफ की नहीं है, ये बात है अल्लाह की रज़ा के लिए खर्च करना। आज जो स्कॉलर्स मेरे साथ हैं, इस ताल्लुक़ से मेरी आपकी हम सब की रहनुमाई फरमाएंगी। माशाअल्लाह मेरी पहली मेहमान स्कॉलर, मैं अगर ये कहूँ कि मैं इनसे बोलना सीखती हूँ तो शायद ये गलत ना होगा। हमारी रूहानी उस्ताद हैं, हम इनसे सीखते हैं, हम इनके लिए दुआएं करते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला इनका मुनफरिद अंदाज़ ऐसे ही सलामत रखे, इन्हें सेहत दे, और रमज़ान में हम इनके लिए बहुत सारी दुआओं के साथ इन्हें वेलकम कर रहे हैं। हमारे प्रोग्राम का मुस्तकिल हिस्सा मोहतरमा इम्तियाज़ जावेद खाकवी साहिबा, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान करीम। हमारी आज की जो दूसरी मेहमान स्कॉलर हैं, इनका जो खासा है, जो बात मुझे इनकी बहुत पसंद है, वो है इनका खूबसूरत अरबी लहन। और जनाब क्यों ना हो, जब आपका ताल्लुक़ जो है वो मक्का और मदीना से है, हमें तो उन लोगों से भी मोहब्बत होती है कि जिनको उन जगहों से निस्बत होती है, वो जगहें कि जहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाए मुबारक लगे हैं। तो जनाब ये वो प्यारा नाम हमारे साथ मौजूद है कि माशाअल्लाह खूबसूरत अरबी लहन रखती हैं, और जब बात होती है मसाइल की, जब बात होती है शरई मालूमात की, जब बात होती है दीन इस्लाम की, तो बहुत खूबसूरती के साथ जुदागाना अंदाज रखते हुए जवाबात देती हैं। हमारे साथ मोहतरमा जिहान शाह मौजूद हैं, सलाम अर्ज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व मेरी रहमतुल्लाह बहन व कैसी हो? बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह। खुशामदीद कहते हैं ARYQ-TV पे, और रमज़ान करीम। रमज़ान करीम। माशाअल्लाह। हमारी तीसरी मेहमान, माशाअल्लाह आज तो मैं बहुत खुश हूँ। मैं बस किस तरह भागम भाग पहुँचती हूँ ये मैं ही जानती हूँ।
لیکن جب میں یہاں پہنچ جاتی ہوں تو اس کے بعد جب میں اتنے پیارے پیارے چہرے دیکھتی ہوں تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے، اور بڑی مسرت کے ساتھ میں آج جو ہماری تیسری مہمان ہے ان کو انٹروڈیوس کرواتی ہوں۔ ماشاءاللہ پاکستان کا فخر ہیں، ہمارے سر کا تاج ہیں، بہت خوبصورتی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا خوانی کا حق ادا کرتی ہیں۔ ہم بہت پسند کرتے ہیں محترمہ نورین فائز۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ ماشاءاللہ عالمی شہرت یافتہ ثنا خواں ہمارے ساتھ موجود ہیں، جزاک اللہ۔ آپ کی خوبصورت آواز میں آغاز کریں گے۔ چڑیوں کے سب چہکاروں میں حمد تیری، چڑیوں کے سب چہکاروں میں حمد تیری، سندر دلکش نظاروں میں حمد تیری، چڑیوں کی سب چہکاروں میں حمد تیری، چڑیوں کی سب چہکاروں میں حمد تیری، پھوٹ رہے ہیں جھرنے کیا کیا پتھر سے، پھوٹ رہے ہیں جھرنے کیا کیا پتھر سے، اونچے اونچے کوہساروں میں حمد تیری، اونچے اونچے کوہساروں میں حمد تیری، چڑیوں کے سب چہکاروں میں حمد تیری، چڑیوں کے سب چہکاروں میں حمد تیری، سطح آب پہ موج نے لکھا نام تیرا، سطح آب پہ موج نے لکھا نام تیرا، دریاؤں کے سب دھاروں میں حمد تیری، دریاؤں کے سب دھاروں میں حمد تیری، چڑیوں کے سب چہکاروں میں حمد تیری، چڑیوں کے سب چہکاروں میں حمد تیری، سبحان اللہ۔ ہر دل میں اور ہر لب پر ہے نام تیرا، ہر دل میں اور ہر لب پر ہے نام تیرا، مسجد کے میناروں میں حمد تیری، مسجد کے میناروں میں حمد تیری، چڑیوں کے سب چہکاروں میں حمد تیری، چڑیوں کے سب چہکاروں میں حمد تیری، سندر دلکش نظاروں میں حمد تیری، چڑیوں کے سب چہکاروں میں حمد تیری، چڑیوں کے سب چہکاروں میں حمد تیری۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے، آباد رکھے، اللہ آپ کی آواز میں اور برکت دے، اور ہم اسی طرح آپ کو سنتے رہیں۔ جزاک اللہ۔ ہم سوالات کا سلسلہ شروع کریں گے اور محترمہ امتیاز جاوید کاکوی صاحبہ آپ کی سمت آئیں گے۔ مجھے یہ بتائیے کہ قرآن حکیم میں انفاق فی سبیل اللہ کے تعلق سے کیا احکامات موجود ہیں؟ شکریہ ندا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ،
صدق اللہ مولانا العظیم۔ دیکھیں، معاشی نظام ہر ایک ملک کے لیے، ہر ایک قوم کے لیے، سوسائٹی کے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ دنیا میں جتنے نظام پائے جاتے ہیں وہ کوئی بھی نظام اتنا مکمل اور جزیات کے ساتھ نہیں دے پایا جس میں انسانیت کی فلاح ہو۔ واحد اسلام ایسا دین ہے جس نے مکمل معاشی نظام عطا کیا اور اس کی بنیاد کچھ کنسپٹس پر رکھی۔ آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ انہیں جو کچھ رزق ہم نے دیا ہے، یعنی تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، حقیقی ملکیت اس اللہ کی ہے۔ تمہارے پاس جس کسی کو بھی دیا گیا ہے وہ امانت کے طور پر دیا گیا ہے، اور اللہ والوں کی نشانی بتائی کہ وہ خرچ کرتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کے لیے مختلف الفاظ استعمال کیے۔ صدقہ کا لفظ آتا ہے کہ انما الصدقات للفقراء، کہ صدقے جو تم دیتے ہو وہ میل کچیل جو گھر سے نکال کے تو اس سے تمہارا کیا ہوتا ہے کہ مال پاک ہوتا ہے، وہ صدقہ و خیرات جو اللہ کی رضا کی خاطر دیا جاتا ہے۔ تو صدقہ کا بھی لفظ آیا، انفاق کا بھی لفظ آیا، ایثار کا بھی لفظ آیا کہ وہ یؤثرون علی انفسہم، کہ وہ اپنی جانوں پر ایثار کرتے ہیں۔ انفقوا کا ذکر آتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں تو ایک جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ کیا خرچ کیا جائے، پوچھا جاتا ہے یسألونک ماذا ینفقون، وہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ کیا خرچ کریں، قل العفو، انہیں کہہ دیجئے اے محبوب آپ فرما دیجئے جو تمہارا ضرورت سے زائد مال ہے اسے اللہ کی رضا کی خاطر دوسروں کو دے دو، محتاجوں کو دے دو، مسکینوں کو دے دو۔ اب یہ ایک عام حکم ہے کہ ایٹ لیسٹ اپنی ضرورت پوری کر لو، ضرورت سے جو زائد ہے اس سے معاشرے میں سے معاشی تعطل کو دور کرو، جو بھوکے ہیں انہیں کھانا کھلاؤ۔ اور کس لیے کھانا کھلاؤ؟ تمہارے اندر اللہ کی رضا اور خوشنودی کا جذبہ ہو، وہ محرک ہو، اور ان کا معاشی تعطل دور ہو، وہ معاشرے میں سر اٹھا کر کھڑے ہوں، ان کی بھی تخلیقی صلاحیتیں استعمال ہوں اور معاشرے کو ایک مفید کارکن مل سکے۔ تو یہ ایک ایسا کانسیپٹ ہے کہ جس سے سوسائٹی میں گردش دولت ہوتی ہے۔ زکوٰۃ ایک ایسا ٹیکس ہے، وہ تو واجب ہو گیا، لازم ہو گیا کہ آپ کے پاس حد نصاب اتنی ہے تو آپ نے لازمی اتنے فیصد دینا ہے۔ مگر انفاق فی سبیل اللہ، صدقات وہ چیز ہے کہ جن کے لیے نہ نصاب کی کوئی حد ہے اور نہ ہی اس کی کوئی پرسنٹیج مقرر کی گئی، یہ تمہارا ظرف ہے کہ تم کتنا خرچ کرتے ہو۔ تو عوام الناس کے لیے جہاں کل العفو کا حکم آیا کہ ضرورت سے زائد دے دو، وہاں خاص کے لیے آیا یسألونک ماذا ینفقون کل ما انفقتم من خیر، تمہاری کتنی ہمت ہے، تم جو کچھ دیتے ہو اللہ کی راہ میں، خیر کی راہ میں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، رشتہ داروں کو دیتے ہو، والدین عزیز و اقربا جس کو دیتے ہو، اللہ اسے قبول فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جناب یہ تو جو کمپلسری ہے یعنی جو مینڈیٹری زکوٰۃ ہے اس کے علاوہ ہے، تو اب اللہ کو خوش کرنے کے لیے جتنا چاہیے دیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا گن گن کے مت دیجیے، بے حساب دیجیے، دیتے رہیں، آتا رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسلام اور خواتین میں تمام پیاری بہنوں کا خیر مقدم۔ آج جناب بات ہو رہی ہے انفاق فی سبیل اللہ کے تعلق سے، اور ہم چلتے ہیں جہان شاہ کی سمجھ۔ جہان شاہ ہمیں سمجھائیے، بتائیے کہ انفاق فی سبیل اللہ کی کیا فضیلت ہے؟ جزاکم اللہ خیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وبہ نستعین ونصلی ونسلم علی رسولہ خاتم الانبیاء والمرسلین علیہ افضل الصلاۃ واتم التسلیم۔ یہاں پر موجود لوگوں کو اور امت الاسلام کو سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و رمضان کریم۔ وعلیکم السلام۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں، سورۃ البقرہ کی آیت ہے، لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون۔ اب اس آیت کا مطلب دیکھیں کہاں سے شروع ہوتا ہے کہ لیس علیک ہداہم، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ ہی سب کو ہدایت دیتے ہیں۔ اب یہ جو صدقہ کی بات ہے، وما تنفقوا من خیر، جو خیر تمہارے پاس دی گئی ہے وہ تب تم صدقہ کرو گے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں ہدایت ملے گی، اس کے علاوہ نہیں ہوگی۔ اور جو تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو گے صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اور اس کے بعد پھر اس کو ریپیٹ کرتے ہیں وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم، تو اس کا پورا حق تمہیں دیا جائے گا ثواب کا، اور تم لوگوں پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا تم لوگوں کے حق میں۔ اب اس کے فضائل
کے اوپر اگر آ جاتے ہیں کہ اب ہدایت مل گئی، اب اس کے کیا ثمرات، کیا فضائل آ رہے ہیں، تو سب سے پہلے تو یہ چیز حدیث شریف میں آتی ہے، الصدقۃ تطفئ غضب الرب ومیتۃ السوء وتدفع میتۃ السوء۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ صدقہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو روکتا ہے، اور جو آفت سے جو ناگہانی موت آتی ہے اس کو روکتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ایک اور فضل میں کیا آ جاتا ہے کہ اس وقت جو حشر کے میدان کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جتنا بھی تمہارا صدقہ ہے، جتنی بھی اس کی ویلیو بنتی ہے، اتنا تمہارے اوپر ایک ایسا بادل کر دیا جائے گا اس وقت جب وہ جو سورج ہے وہ سوا نیزے پر موجود ہوگا، تو اس وقت جو ہے وہ بادل کی طرح چھاؤں کر رہا ہوگا انسان کے جتنے بھی صدقات ہیں۔ اس کے بعد مزید آپ یہ دیکھ لیں کہ صدقہ جو ہے وہ 70 شیطانوں کو آپ سے دور کر دیتا ہے، یہ بھی مسند حدیث کی جو ہے وہ روایت ہے۔ اس کے علاوہ آپ اگر دیکھیں تو یہ 700 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ اور ایک اور چیز فضل دیکھیں کہ کوئی بھی صدقہ سے جو ہے وہ آپ کا مال کم نہیں ہوتا، ما نقص مال من صدقہ، ایک تو یہ وعدہ آ گیا، دوسرا وعدہ یہ آ جاتا ہے کہ اضعاف ہو جاتا ہے، زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ اس میں مزید یہ دیکھ لیں کہ اپنی نفس کا تزکیہ، اپنی نفس کی تطہیر بھی ہو رہی ہے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ ہم لوگ جب کسی کو دیتے ہیں تو یہ جو جذبہ ہمارے اندر آتا ہے ایثار کا، محبت کا، کسی کے احساس کا، تو اس سے اپنی نفس کی تزکیہ ہو رہی ہے، تطہیر ہو رہی ہے، جتنے بھی غلط جذبات آپ کے اندر آتے ہیں ان سب کی جو ہے وہ پاکیزگی ہو جاتی ہے، ان سب کی صفائی ہو جاتی ہے۔ اور اگر ہم بتانے پر آئیں تو فضائل بہت سارے ہیں، لیکن مختصر وقت میں ہم اتنا ہی بتا سکتے ہیں۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، اس کو سم اپ بھی خود کر دیا، یہ جہان شاہ کی قابلیت ہے۔ ہم آپ کی یہ سمجھائیں گے اور اثرات و ثمرات برکات کے تعلق سے کلام کیجیے۔ شکریہ ندا۔ دیکھیں ابھی انہوں نے بھی بات کی، میں اسی کو کنٹینیو کروں گی کہ صدقہ جب دیتے ہیں تو ایک تو مال کا تزکیہ ہو جاتا ہے، نفس کا پاک ہو جانا ہوتا ہے، دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، توبہ قبول ہو جاتی ہے، پھر صدقہ رد البلا ہے، آپ کو بیماریوں سے بچاتا ہے، آپ کو پریشانیوں سے محفوظ کرتا ہے۔ اور اسے ایک دوسرے اینگل سے دیکھیں تو ہمارے دل میں جب حب مال ہوتا ہے تو اللہ کی محبت کا نور نہیں آتا، یہ دونوں ایک جگہ نہیں رہ سکتے۔ یہ حب مال جو ہے یہ گندگی ہے، یہ کثافت ہے، حب مال حب الہی کی ضد ہے، ضد ہے، بالکل ضد ہے۔ تو جب آپ مال سے محبت کرتے ہیں آپ کے اندر طمع آئے گا، گندگی آئے گی، ہرس، لالچ، آپ دوسروں کو نقصان پہنچانے والے بنیں گے، خود غرض ہو جائیں گے، وہ ساری خرابیاں حب مال سے پیدا ہوتی ہیں۔ اور جب آپ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو مال دینا پڑے گا، مال کی محبت کو دل سے اکھاڑنا ہوگا۔ اللہ کا پاک نام ہے، وہ پاک جگہ پر ٹھہرتا ہے، پہلے دلوں کو پاک کریں، مال کی محبت کو نکالیں اور مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اللہ کی راہ میں دیں۔ اور یاد رکھیں لا اسراف فی الخیر، خیر کے کاموں میں کوئی اسراف نہیں، سارا کچھ دے دو، اللہ اکبر، وہ قبول کر لیں تو بڑی بات ہے۔ پھر دوسری طرف آپ دیکھیں تو جب دل پاک ہوتا ہے، مال دیتے ہیں آپ، تو آپ کے اندر اخلاقی قدریں جو ہیں وہ بلندی پر جاتی ہیں، عروج پر جاتی ہیں، آپ کی صفات بدلتی ہیں۔ جتنا زیادہ مال آپ دیتے ہیں اتنا آپ کے گھر میں خیر و برکت آتی ہے، سکون آتا ہے، آپس میں محبت آتی ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ذکر بھی کر رہے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی سکون نہیں مل رہا، تو آپ مال کو دیجئے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ دل کے اندر کہیں مال کی محبت نے جڑ پکڑی ہوئی ہے جس کی وجہ سے آپس میں ایک سمجھ میں نہیں آتا، میاں بیوی لڑ رہے ہوتے ہیں، گھروں میں پریشانیاں ہو رہی ہوتی ہے، ناگہانی کوئی نہ کوئی مالی نقصان ہو رہا ہوتا ہے۔ تو جتنا زیادہ آپ اللہ کی راہ میں مال دیں گے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے گھر میں پیار ہوگا، محبت ہوگی، ایک دوسرے سے سکون ملے گا، آپ کو ایک انجانی سی خوشی کا، مسرت کا، نور کا احساس ہوگا آپ کو۔ آپ دیکھیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سارا مال دے دیتے، اللہ اکبر، سارا کچھ سمیٹ کر گھر میں ایک چیز تک نہیں رہنے دیتے۔ اللہ اکبر، یہ آپ کی شان ہے، وہ غنائے نفس کے اس مقام پر ہیں، ہم تو غنائے مال کے مقام پر بھی نہیں آ رہے۔ مال چاہیے ہی نہیں تھا، اللہ اور اس کے رسول چاہیے، اللہ اور اس کا رسول چاہیے، تو وہ تو ان کا مقام ہے۔ ایٹ لیسٹ اس ادنا جگہ پر تو آئیں جو غنائے مال کہلاتا ہے، کہ مال سے غنی ہو جاؤ، اللہ نے تمہیں کشادگی عطا کی ہے تو اللہ کی راہ کے دینے میں بھی ہاتھ کو کشادہ کر لو۔ اور اس سے دنیاوی فوائد بھی ہیں اس کے اندر مثمر، اخروی فوائد بھی ہیں۔
آپ دیکھیں تو قیامت کے دن یہ آپ کا دیا ہوا مال کام آئے گا، اور یہ کئی گنا بڑھتا ہے، اللہ اسے قرض حسنہ کہتا ہے. اور یاد رکھیں اللہ کسی کا احسان نہیں رکھتا، اللہ اپنی شان کے مطابق اپنی عطا شان کے فرماتا ہے. مطابق میں اسے آپ کی کئی گناہ کر کے کئی عطا، گناہ کر حالانکہ دیا ہوا بھی اسی کا ہے، اپنا کچھ ہے بھی نہیں. اللہ تو اسی کے دیے ہوئے تم میں نے سے کون اسی سا کی اپنے راہ میں پلے سے دینا ہے؟ کون سا دینا اسی نے ہے، تو دیا ہے. بالکل. ہم آپ کی سمت آئیں گے. اور جو نہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے، آپ نے بہت اچھا، میں اسی سے چاہتی ہوں آپ اس کو لنک اپ کرو کہ حب مال جن کے دلوں میں موجود ہے، نہیں دیتے یا کم دیتے ہیں یا گن گن کے دیتے ہیں یا رک رک کے دیتے ہیں، یا وہ ڈرتے ہیں کہ وہ ایک بزنس مائنڈ ہوتا ہے کہ بھئی دے دیں گے تو پتہ نہیں ہمارے پاس رکے گا یا نہیں رکے گا. تو اب آپ یہ بتاؤ کہ جو اللہ کی راہ میں کم دیتے ہیں ان کے لیے کیا وعیدات ہیں، کیا دنیاوی اور اخروی نقصانات ہیں؟ جزاکم اللہ خیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو بھی مال تم لوگ خرچ کرتے ہو اور اس میں یہ نیت کر لو کہ کوئی اور تمہیں دیکھ لے، تو پھر اس میں کیا کہہ دیا کہ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانَ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا. تو اب اس کی حکمت آپ یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے تو یہ کہہ دیا کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، کیونکہ تمہارے دل میں ایمان پختہ نہیں ہے اور تم جو ہے وہ اللہ پر بھروسہ نہیں کرتے ہو، اس وجہ سے تم لوگ یہ کرتے ہو. اور یوم آخرت پہ بھی پھر تمہارا بھروسہ نہیں ہے، کیونکہ جو تم آج خرچ کر رہے ہو وہ کل تم ہو اضعافا مضاعفا مل کے پلٹ کے ملے گا نا، تو اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے. پھر مزید اس میں ایڈ یہ کیا جا رہا ہے وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانَ لَهُ قَرِينًا، جس نے شیطان کو اپنا دوست بنا لیا، ساتھی بنا لیا، تو سب سے بدتر ساتھی جو ہے وہ شیطان ہی ہے. اب اس کی حکمت کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں ایک حرف بھی اگر کہا ہے تو اس کی بھی حکمت ہے. اب جو لوگ اس طرح سے مال کو خرچ کر رہے ہیں جس میں کہ کوئی بھی مفادات آتے ہیں دنیاوی، یا وہ ان کی لالچ ہے یا کوئی بھی چیز ہے، تو ان کو شیطان سے ہی تشبیہ کیوں دی ہے؟ اور شیطان کی صفات آپ یہ دیکھیں کہ کیا ہیں. اللہ تعالی سب سے بڑا جو ایک شیطان کی صفت ہے تکبر. تو کوئی بھی انسان اگر اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا تو سب سے پہلے اس کے دل میں ایک تو چیز یہ ہے کہ تکبر. اس کے علاوہ مزید آپ دیکھیں شیطان کی صفت حرص، کہ بھائی انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، اور جو ہے تو یہ ایک آپ کے اندر جذبہ آ جاتا ہے. تو یہ سارے اخلاقی برائیاں آپ کے اندر ڈیولپ ہو رہی ہیں، اس وجہ سے آپ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہے. اب اس کے اثرات آپ کی زندگی پہ کس طرح سے پڑیں گے؟ جیسا کہ آپ نے بھی کہا بے برکتی کا شکار ہوں گے، کسی بھی طرح سے برکت نہیں ہوگی. آپ سمجھیں گے کہ آپ لاکھوں کروڑوں بھی کما رہے ہوں گے نا، لیکن آپ کو لگے گا آپ کے ہاتھ خالی ہیں، آپ کی ضروریات تک پوری نہیں ہو رہی ہیں، آپ کے مسائل ختم نہیں ہو رہے، اور الگ الگ طریقوں سے آپ کے اوپر ناگہانی آفتیں آتی رہیں گی، کیونکہ اللہ کے وعدے پہ آپ نے بھروسہ نہیں کیا ہے. تقدیر لکھنے والے اللہ تعالیٰ ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ نہیں ہے تو پھر مصیبتیں پلٹ کر آئیں گی. جس طرح سے میں نے پہلے بھی اس میں سوال میں بتایا کہ صدقہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو روکتا ہے. تو وہ غضب جو ہے وہ دنیا میں بھی پڑتا ہے، آخرت میں بھی پڑتا ہے. دونوں طریقہ کار سے جو ہے وہ انسان اس چیز کا شکار ہو رہا ہوتا ہے جو کہ اس سے مجہول ہوتا ہے. وہ اس کو سوچتا بھی نہیں ہے، سمجھتا بھی نہیں ہے کہ میرے اوپر کیا کیا پریشانیاں، کیا کیا مسائل، اور پھر اس پر وہ سوال بھی کرتا ہے کہ میرے ہی ساتھ کیوں اپنے اندر جھانک کر نہیں دیکھتا ہے کہ مجھ سے کیا غلطی ہو رہی ہے، کیا کوتاہی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے، اور مجھ پر جو ہے وہ میری زندگی پر، گھر والوں پہ ہر طرح کے مصائب آتے ہیں. اور جو ہے وہ اس کا سب سے بڑا ریزن جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اس کے دل میں حرص ہے، حوث ہے، مال کی محبت ہے. اللہ اکبر. بہت پیارا جواب جہان شاہ کی جانب سے ملا. میں آپ کی سمت آؤں گی، ایک کلام شامل کریں گے. ان کا مانگتا ہوں، ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، ان کا مانگتا ہوں. اور میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی.
خاموشی کہ میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے، میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں اور اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، کہ مجھ کو محتاج، مجھ کو محتاج، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں سبحان اور اللہ۔ بات کرتا ہوں تو آتی ہے مہکتے باقی، بات کرتا ہوں تو آتی ہے مہکتے باقی، کہ میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے سبحان اللہ۔ دیتے، میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے، یہ حوالے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب اس موقع پہ ایک بریک پروگرام میں شامل کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے، درود پڑھتے رہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب نعمت افطار، یہ افطار کی خصوصی ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں ذرہ ناچیز کے ساتھ۔ آج ہم بات کر رہے ہیں راہ خدا میں خرچ کرنے کی فضیلت کے تعلق سے، یعنی انفاق فی سبیل اللہ کے تعلق سے۔ ہم محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ آپ کی سمت آئیں گے اور اپنے خوبصورت انداز میں میری بہنوں کو سمجھا دیجئے کہ راہ خدا میں خرچ کرنے کا بہترین انداز کیا ہونا چاہیے۔ شکریہ ندا، اللہ رب العزت سب کے دیے کو قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ اپنی نیتوں پر پہلے ہم دھیان ضرور دے لیں کہ اس نے نیت کے ساتھ دیں جس کو بھی دیں، اور اس سے کبھی بھی کوئی صلہ نہ توقع رکھیں، نہ اس سے کوئی یہ توقع رکھیں کہ وہ ہمارے سامنے گردن جھکائے رکھے، بلکہ فقط اللہ کی رضا اور خوشنودی مطلوب ہو، اس کے سوا کچھ مطلوب نہ ہو۔ پھر آپ دیں تو اس انداز سے کہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ جی۔ ہمارے ہاں پبلسٹی کی جاتی ہے اور ذرا سا بھی دیا جاتا ہے تو اس کی تشہیر لگا دی جاتی ہے، تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کوئی بیوہ ہے، کوئی یتیم بچہ ہے، آپ اس کی اس طرح سے سرپرستی کریں کہ وہ معاشرے میں سر اٹھا کر جئیں، اور کسی جگہ پر بھی آپ انہیں ان کی اس خودداری کو ٹھیس نہ پہنچا رہے ہوں۔ پھر یہ ہے کہ بہت سارے ایسے ہنرمند ہوتے ہیں کہ جن کو ہنر تو آتا ہے، فن تو آتا ہے، مگر وہ مشینری سے محروم ہیں، وہ اپنا روزگار کما نہیں سکتے، تو آپ اپنے صدقات، اپنے جو بھی آپ نے اللہ کی راہ میں دینا ہے اس انداز سے دیجئے تاکہ اس کاریگر کو وہ مشینری مل سکے جس سے وہ اپنا کاروبار زندگی شروع کر سکے۔ جیسے خواتین ہیں
اگر انہیں سٹیچنگ وغیرہ آتی ہے تو آپ انہیں سلائی مشین لے کر دے دیجئے، یا کوئی اور فرد ہے وہ روزی کمانا چاہتا ہے، ریڑی لگانا چاہتا ہے، چپس بنا کے، عام سے یہ چھوٹے چھوٹے روزگار ہیں، ان کے ذریعے آپ اس کے ایسے سپورٹ کریں کہ وہ معاشرے میں خود کمانے کے قابل ہو جائے، مستقل محتاج نہ رہے، ہاں آپ کی جی، ہیلپ سے وہ خود انڈیپینڈنٹ ہو جائے. انڈیپینڈنٹ ہو جائے. پھر ایک اور بڑا اہم ذریعہ ہے کہ آپ بچوں کی تعلیمی سرپرستی کریں. بہت سے بچے، غریبوں کے بچے تعلیم سے محروم ہو رہے ہیں. آپ نے کسی ایک کے لیے بھی اس کی ایجوکیشن کی ذمہ داری لے لی تو گویا آپ نے ایک زندگی نہیں بچائی بلکہ اس کا مستقبل بھی سنوارا، اس سے وابستہ کتنے لوگوں کی خوشحالی کا آپ نے وہ ذمہ داری لے لی ہے. تو اس لیے ایسے بچے جن کے والدین نہیں رہے یا کوئی محروم ہے، غریب ہے، محتاج ہے، تو ان کی تعلیمی سرپرستی کریں. پھر اس کے بعد کچھ اجتماعی سطح پر بھی خرچ کرنا چاہتے ہیں جنہیں اللہ نے بہت کشادگی دی ہے تو وہ ایسے دارالعلوم بنوائیں، ایسے یتیم خانے بنوائیں جہاں واقعی ایسے عزت کے ساتھ ہر طرح سے ارینجمنٹس کیے گئے ہوں. پھر آپ اور سوچیں تو رفع عامہ کے کام کیے جا سکتے ہیں. پھر آپ دیکھیں تو اجتماعی جو ہمیں نظر آتا ہے نبی کریم علیہ السلام کے دور میں، مواہات مدینہ، کتنا خوبصورت ایک نظام عطا کیا کہ بھائی بھائی بنا دیا. تو آپ کسی غریب، کسی محتاج کو ایسے اپنا بھائی سمجھیں کہ میں نے اسے ہر انداز سے سپورٹ کرنا ہے تاکہ اس کا معیار زندگی بھی بہتر ہو، اس کے بچے بھی ایجوکیشن حاصل کر سکیں. تو اگر ہم میں سے مخیر حضرات اگر ایک ایک دو گھرانوں کی بھی اس انداز سے ذمہ داری لے لیں تو ہمارے معاشرے کا رنگ بدل سکتا ہے. آپ دیکھیں تو اسلامی معاشی نظام میں یہ سارے صدقات ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں. آپ کا معاشرہ کھڑا ہو سکتا ہے اور وہ دولت غریبوں کی طرف اس کا رخ ہو جائے تو معاشرہ ترقی کرے گا، ملک ترقی کرے گا، قوم ترقی کرے گی، انفرادی ترقی ہوگی، عروج حاصل ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی عبادات اللہ کی راہ میں قبول ہوں گی. آپ کا سب کا دیا اللہ رب العزت قبول فرمائے. پھر مختلف حالتیں ہیں جو ہر ایک پر آتی ہیں، تنگ دستی میں بھی دیں، خوشحالی میں بھی دیں. رات کے اندھیرے میں حضرت عمر فاروق کا وہ اٹھا کے بوجھ جانا اور گھروں میں دینا، اس کو یاد کرتے ہوئے کسی دن راشن اٹھا کے اپنی پیٹھ پہ رکھ کے کسی غریب کے گھر تو پہنچا دیں کہ وہ حضرت عمر کی اس سنت پر ہم بھی عمل کر کے دیکھیں. دن کے اجالے میں بھی دیں تاکہ دوسروں کو ترغیب ہو. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کے اندر صرف حسن نیت ہو، کہ اخلاص ہو، کہ اللہ کی رضا کے سوا کچھ اور مطلوب نہیں ہے. پھر اس انداز سے بھی دیں. پھر اس کے علاوہ آپ پر غم کی حالت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، اس حالت میں بھی دیں. آپ کے پاس خوشیاں آ گئیں، نعمتیں آ گئیں، اس حالت میں بھی دیں. ہر حال میں صدقہ نکالنے کی کوشش کریں. آپ کی جو انکم ہے اس کا کچھ پرسنٹ مخصوص کر لیں، یہ میرا نہیں ہے، یہ میں نے ہر صورت مخلوق کے خدا کو دینا ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. ہم جہان آپ کی سمت آئیں گے. میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ صحابہ کرام کا کیا طریق اس تعلق سے رہا، اہل بیت اطہار کا، بزرگان دین کا، ہمارے اسلاف کا، کس طرح وہ راہ خدا میں خرچ کرتے تھے، حسن نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، خوش اسلوبی کے ساتھ. ندا مائک صحیح مائک لے لو. جیسے کہ آپ اس بارے میں سوچتے ہیں تو آپ کو ایسا ہی لگتا ہے کہ آپ کے دماغ میں ایک سیلاب سا آ رہا ہے، اور آپ اس بارے میں سوچتے جائیں گے کہ مطلب کون کون سی ایسی مثالیں، بڑی بڑی مثالیں موجود ہیں جس میں کہ آپ کو سب سے پہلے اس میں جیش العسرہ کا آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جیش العسرہ جب بن رہا تھا تو غزوہ تبوک کے وقت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا تھا کہ آپ سارے لوگ جو ہے وہ اپنے اس کے مطابق وہ چیزیں لے کر آئیں اور آپ کو جو ہے وہ کہ انفاق فی سبیل اللہ کرنا ہے، تو حضرت عثمان غنی جو ہے وہ ہزاروں دراہم لے کر آتے ہیں، حضرت عمر بن الخطاب جو ہیں وہ آدھے گھر کا سامان لے کر آتے ہیں، ابو بکر صدیق جو ہیں وہ پورے گھر کا سامان لے کر آتے ہیں. اور اس پر بھی آپ مزید آپ یہ اس میں دیکھیں کہ ایک بار ایسا ہوا کہ خیبر کی ایک زمین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو ملتی ہے، اور اس پر وہ مطلب وہ خود اپنے لیے اس کو نہیں رکھ لیتے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ میرے پاس یہ زمین ہے، اس میں بہت باغات ہیں، اس کے پھل ہیں، تو میں اس کا کیا کروں، آپ بتائیے کہ میں کیا کروں. وہ یہ کہتے ہیں کہ تم اس کو آدھا اپنے لیے رکھ لو اور آدھا جو ہے وہ صدقہ کر دو. تو اس پر وہ کیونکہ خود بھی بہت زیادہ سمجھدار اور تو وہ مطلب اور زیادہ بڑھ چڑھ کے کرنے کی ان کے شوق، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ زمین پوری اللہ تعالیٰ کے راہ میں نے دے دی ہے، یہ زمین رہے گی تو میرے ہی اس میں انڈر میں، لیکن اس کے جتنے بھی ثمرات ہیں، اس کے
جتنے بھی پھل ہیں، اس کی جتنی بھی پانی ہے، وہ سارا کا سارا جو ہے وہ ضرورت مند پہ جو ہے وہ خرچ کر دیا جائے گا، اور لیکن میرے بعد اس کی کوئی وراثت نہیں ہوگی، یہ مسلمین کے لیے ہمیشہ چلتی رہے گی زمین۔ سبحان اللہ۔ مزید آپ اس کے اوپر یہ دیکھیں کہ ابو طلحہ الانصاری جو ہیں، جب آیت نازل ہوتی ہے کہ تم لوگ جب تک اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں پاؤ گے، جب تک اپنے اس مال میں سے خرچ نہیں کرو گے جو کہ تم کو سب سے زیادہ محبوب ہے، تو اپنا ایک باغ لے کر آ جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جس کا نام بیرحا ہے، صحیح ہے، تو وہ ان کو جا کے پورا کا پورا صدقہ کر دیتے ہیں، اور وہ سارا کا سارا مسلمین کے لیے وہ ہو جاتا ہے۔ مزید آپ یہ دیکھیں کہ خلیفہ المأمون جو ہیں، جب یہ دیکھتے ہیں کہ اب کیونکہ اس وقت حالات بہت زیادہ اچھے ہو گئے تھے، تو یہ دیکھتے ہیں میں کس انداز سے صدقات کروں، تو انہوں نے ایک لائبریری بنائی اور وہاں پر طلاب کے لیے مفت میں جو ہے وہ کتابیں رکھ دی، اور ان کے لیے جو ہے وہ پڑھنے لکھنے کا سامان کر دیا۔ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کی آپ دور میں یہ دیکھیں کہ کوئی ایسا فقیر نہیں ملتا تھا، کیونکہ ایسا نظام انہوں نے بنایا تھا کہ کوئی فقیر نہیں مل رہا تھا جو کہ صدقہ لیتا۔ انہوں نے سوچا کہ کیا میں کروں اس انداز سے کہ مجھے جو ہے وہ صدقہ تو دینا ہے، طریقہ کیا ہونا چاہیے، تو انہوں نے طریقہ یہ سوچا کہ پہاڑوں کے اوپر آٹا کو لے کر پہاڑوں کے اوپر پھیلا دیا کہ جتنے جو پرندے ہیں، جتنے بھی جاندار اس طرح کے وہ جانور ہیں، وہ سب اس میں سے کھائیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ ہو جائے۔ تو اس طرح کی بہت سی ہم کو بڑی بڑی مثالیں جو ہیں وہ اسلاف سے اور صحابہ کرام سے ہم کو ملتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اپا کیا پیغام دیں گی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا؟ دیکھیے سارا انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت اور اسی حوالے سے گفتگو ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خواتین کو حضرت رابعہ بصریہ کو ذہن میں رکھنا چاہیے، اس یقین کے ساتھ اللہ کی راہ میں دیں کہ کئی گناہ کر کے واپس پلٹ کر گھر میں ہی آ جاتا ہے۔ حضرت رابعہ کا وہ مثال، مہمان آ گئے تو 2 روٹیاں تھیں گھر میں، وہ اللہ کی راہ میں دے دی۔ خادمہ کہتی ہے 2 ہی تو روٹیاں تھیں، وہ بھی آپ نے دے دی، تو فرماتی ہیں کہ سودا اس سے کیا ہے، تجارت اس سے کی ہے، اب انتظار کرو۔ اور وہی ہوا، تھوڑی ہی دیر بعد 10 روٹیوں کے ساتھ خوان آ گیا۔ تو جب بندہ اس پر بھروسہ کرتا ہے تو یقین رکھیں اگر آپ میں تنگدستی بھی ہے نا، تو جو مال ہے اسے اللہ کی راہ میں دے دیجیے۔ کئی گناہ کر کے واپس پلٹ کر آئے گا۔ رمضان کا مہینہ ہے، صدقات و خیرات کثرت سے کریں۔ توکل کی بھی ضرورت ہے۔ بھروسہ رکھیں نا اللہ کی ذات پر، یقین رکھیں۔ یہ توکل کیا ہے کہ اسباب اپنی جگہ اہم ہے، مگر وہ مسبب الاسباب ذات، اس کے ساتھ تعلق جوڑیں، اس پر بھروسہ رکھیں، اس پر یقین رکھیں۔ اسباب کی دنیا بس یہیں تک کی ہے، نیچے رہ جاتی ہے، وہی اصل ہے۔ اس نے نظر کرم کر دی تو بس کرم ہی کرم ہے۔ جہان کیا پیغام دیں گی ہماری بہنوں کو جو اس وقت آپ کو دیکھ رہی ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہ پیغام دینا چاہوں کہ ہم صدقات دینے کے لیے یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں فقیر مل جائیں، ہمیں ضرورت مند مل جائیں۔ ایک تو یہ کہ ہم لوگوں سب سے پہلا جو ہم کو شروع کرنا چاہیے وہ اپنے رشتہ داروں سے شروع کرنا چاہیے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے جو رشتہ دار ہیں وہ غریب ہیں یا مسکین ہیں۔ رشتہ داروں پہ ویسے ہی صدقات کرنا بہت زیادہ محبوب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بولا ہے، اور یہ کہ سب سے پہلا جو صدقہ ہے وہ اپنے گھر والوں میں، سب سے قریبی گھر والے، یہاں تک کہ شوہر جو ہے وہ بیوی کے اوپر بھی اگر صدقہ کرتا ہے نا تو وہ بھی اللہ کی نزدیک بہت زیادہ محبوب ہے۔ تو اپنے رشتہ داروں کو کھلانے میں، اپنے رشتہ داروں کو بلانے میں، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ متوجہ ہو جائیں، بالکل متوجہ ہو جائیں۔ تو ہم لوگوں کو جیسے طبیعت پہ گراں گزرتا ہے کہ اگر ہمارے رشتہ دار آتے ہیں ان کے لیے آپ دسترخوان وسیع کر دیں، یہ بھی اللہ کی راہ میں بہترین صدقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اپنے والدین کے لیے، اپنے گھر سبلنگز کے لیے، اور تمام لوگوں کے لیے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جن کا تعلق ہم سے جو ہے وہ رحم کا ہے، ان کا خیال رکھنا ہے، صلہ رحمی کرنی ہے۔ میں بہت شکر گزار ہوں محترمہ جہان شاہ صاحبہ آپ کی، میں بہت سپاس گزار ہوں محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ آپ کی۔ ماشاءاللہ آج بھی بہت سارے پیغامات، بہت سارے میسیجز آپ کی جانب سے ہمیں ملے ہیں۔ جناب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دینا ہے، یہ قرض حسنہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق عطا فرمانے والا ہے، اور اس کی شان ہم سب جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نوازے اور ہم سب کو اس کی راہ میں دینے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ کل ملاقات ہوتی ہے۔ میں پروگرام کا اختتام کروں گی اسلام اور خواتین کے اس سیگمنٹ کا محترمہ نورین فائز کی خوبصورت آواز پہ۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ گنبدِ خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے، گنبدِ خضرا کے
زندگی مانگی کسی نے تو کسی نے جنت زندگی مانگی کسی نے تو کسی نے جنت ہم فقیروں نے مدینے کی فضا مانگی ہے ہم نے مدینے کی مدینے میں دعا مانگی ہے گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے اور مرض بڑھتا نہیں مٹ جاتا ہے عشق تم کا مرض بڑھتا نہیں مٹ جاتا ہے عشق تم کا کہ جس نے دربار محمد سے شفا مانگی ہے جس نے دربار محمد سے شفا مانگی ہے ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا السلام علیکم ناظرین، دینی معلومات اور احکامات پہ مبنی پروگرامز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ARYQTV کو سبسکرائب کیجیے اور ہاں بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کے پسندیدہ پروگرامز مس نہ ہوں.